बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 9 सितंबर साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। एक बड़ा प्रॉब्लम है हाँ, दादाजी, जो बात जो दावा हुकूमत करती है ना, वो एज इट इज चेहरे रुखसारे मुबारक पे आगे लगता है। कह रहे थे गाड़ियों की कीमतें कम हो गई, हाँ, ये क्या गाड़ियों हुआ? की कीमतें कम होंगी, उनका कोई काम ऐसा नहीं है जो वो कहें कि हो गया है। अच्छा, मुस्तकबिल का सीगा इस्तेमाल करते हैं जी, जो पाकिस्तान स्टील मिल का सबसे बड़ा डिफॉल्टर था और यहाँ से फ्रॉड करके भागा हुआ था, उसके होटल का इफ्तिताह किया है ना नथिया गली में जाके, और वो जाके पीटीआई यूएई का लीडर बन गया था। अच्छा, कोई छड़ना नहीं है। और उसकी ऑडियोज हमारे पास महफूज हैं कि किस तरह वो लोगों को कहता था कि शौकत खानम के लिए और पीटीआई के लिए फंड्स दें। ठीक है, उसकी उस खिदमात के पेश नज़र 6 सितंबर को वो दिफाई की तकरीब में नहीं आया, उसके होटल का इफ्तिताह करने नथिया गली है। और ज़ाहिर है 5 स्टार होटल जब बनता है तो आपको पता है ना कि उसके लिए सरकार ज़मीन मुफ्त देती है। अच्छा जी, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता था। ये जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे सरीना काबल है, चाय पी, हाँ जी, हाँ साहब ने, सरीना काबल जो सब है, कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ सरीना काबल जो है, जी जी, वो काबुल अच्छा, फिर हुकूमत उसमें शेयर होल्डर भी होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो वो उसे तमाम आलमी मीडिया ने नीम सरकारी होटल लिखा है। अच्छा, अब सरीना तो आगा खान की चेन है ना, ठीक है ना। आगा खान ने अफ्रीका के अंदर और सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत गंद फैलाया। मेरा मतलब है बहुत ज्यादा अपनी की हुई है एक्सपेंशन। हबीब बैंक भी उसी का हिस्सा है। किसी दिन बात करेंगे किसी व्लॉग में इसके ऊपर ना कि ये आलमी साजिशें क्या होती हैं। 20 अरब के इवज हबीब बैंक कैसे दे दिया जाता है, जबकि हबीब बैंक प्लाजे की जो मालियत होती है वो 50 अरब से ज्यादा होती है, या मेरा मतलब 18, और 18 अरब तो उसके अकाउंट में पड़े होते हैं मुलाजमीन के। मुफ्त दे दिया। वो क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, ये जो आलमी, वो उसके ऊपर किस दिन बात करेंगे, वीलॉग करेंगे अलग से। आजकल हमने अफगानिस्तान के हवाले से 4 वीलॉग किए हैं, रोजाना का एक पोस्ट कर रहा है हमारा जो प्रोड्यूसर साहब जो है, तो आपने 4 एक गो में सुनने हैं, बैठ के मजा आएगा आपको। एनी हो, प्रोड्यूसर की कारकर्दगी आपके सामने है, उसने आगे एक बंदा रह लिया, अगले बंदा लेकिन अगली हर लिसनर इतनी की बेइज्जती कर देने यार, वो समझा करो, काम जवान दी मौत है। तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई, कहाँ से निकली? आलमी साजिशों पे किसी वक्त बात होगी, लेकिन हबीब बैंक पे आए थे ना। हबीब बैंक, जी। आगा खान साहब का है मलकियत, सरीना जो है वो उनकी मलकियत है। ठीक है, और अगर आप देखें सरीना की जो ग्रोथ है कि वो उन्होंने लाहौर के अंदर सरीना नहीं बनाया, इस्लामाबाद में बनाया, कराची में बनाया। कराची में है सरीना? कराची में मेरा है, मेरा नहीं ख्याल। मैरिड भी है और सरीना भी है मेरा नहीं, सरीना नहीं है, चेक कर लेता हूँ। कोयटा में है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब कि वो सरीना बना, तो सरीना काबुल जो है उसे नीम सरकारी होटल इसलिए लिखा जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि 5 स्टार होटल जब बनता है, अब पीसी लाहौर जो है जी, पीसी लाहौर का अगर आप ओरिजिनल प्लान देखें, जो ओरिजिनल इसका विंग था, उसके साथ की जो ज़मीन थी, जो पिछली पास की तरफ GOR में लगती थी, अरबों रुपए की ज़मीन थी। ज़ियाउल हक साहब जिस दिन इफ्तिताह करने आए थे, उन्होंने वो ज़मीन मुफ्त के अंदर दे दी थी उसको। सही। और वो जो अवारी पिटता मर गया कि जनाब मैनू भी कुछ दे रही हो, उन्होंने मिली। आगा खान, आप सही कह रहे हैं, फैसलाबाद में, कोयटा में है, सवात में है, कराची में नहीं है, इस्लामाबाद में है। सवात में क्यों है? रीजन है ना उसका, अब ये ना कहीं का सवात ऑपरेशन के बाद स्ट्रेटजिक रीजन है ना जी। तो इसी तरह जो है वो जो है अपना अल्लाह भला करे। ये जो 5 स्टार्स होते हैं, 5 स्टार होटल जो होते हैं, ये सरकार इसके अंदर हैवी किस्म की सब्सिडी करती है। तो वो हैवी किस्म की सब्सिडी उन्होंने उस पाकिस्तान स्टील मिल के डिफॉल्टर को दी है, और उसका इफ्तिताह जाके खुद किया है। बात गाड़ियों से शुरू हुई थी।
تو گاڑیوں کی بات تو ہم نے کر نہیں لی تھی کل کے پروگرام میں. وہ صرف اس کی ایم جی کی بات ہوئی تھی. اوور آل گاڑیوں کی بھی قیمتیں بلوٹا بڑھ رہی ہیں. گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے, ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے پاک روپی کے مقابلے میں, تو وہ تو انہوں نے بہانہ بنا کے بنانی تھی. لیکن اس کے اوپر جو بلیک منی لے رہے ہیں, جس کو وہ آن منی کا نام دیتے ہیں, بلیک منی لے رہے ہیں, اس کے اوپر جناب داؤد کے لونڈے کو جو ہے وہ چوکس ہونا چاہیے. نہیں, اس کو مبارکباد بنتی ہے. یہ سارے اس کے لاڈلے ہیں نا. یہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہو گیا, یہ منسٹری آف پروڈکشن ہو گئی, یہ ساری داؤد کے لونڈے کی سفارشی ہیں, بلکہ اس کے بچے ہیں, اس کے وہ ہیں. ٹھیک ہے جی. لو جی, ایک اور اچھا شیئر مارکیٹ میں سے نکل گیا. کون سا؟ نیسلے پاکستان. اچھا, ڈی لسٹ ہو گیا. بائی بیک کر رہے ہیں وہ اپنے سارے شیئر. 6 ارب 94 کروڑ روپے کے انہوں نے اپنے 2.5% شیئر بائی بیک کر لیے نیسلے ایس اے, جو کہ نیسلے انٹرنیشنل ہے, اس میں. اچھا, یعنی جتنی بھی کام کی کمپنیاں ہیں ساری نکلتی جا رہی ہیں. اچھا, میں بھی کوئی اس کا شیئر 5800 پہ آ کے رک کیوں گیا تھا؟ وہ 6000 پہ بائی بیک کر رہے ہیں نا, تو 6179 پہ چل رہا ہے اس وقت. وہ جناب بائی بیک کر رہے ہیں, بلکہ کر چکے ہیں تقریباً. انہوں نے اسٹاک مارکیٹ کو بتا دیا کہ ہم نے اتنا. ایک منٹ, یہ تو کہہ رہے تھے سرمایہ کاری ملک میں آئے گی, یہ تو جائے گی. عمران خان آئے گی, اللہ پٹائے گی, 200 ارب ڈالر لائے گی, وہ اپنی اربوں روپے کی دیہڑی لگا گئی. یعنی حبیب بینک کے ساتھ مل کے اس نے 107 ارب روپے کا کانٹریکٹ دیا ہے. اس نے, کیا نام ہے اس کا, چیخو پکار کا, بڑی چیخیں پکار رہے ہیں آپ, کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ سب سے بڑی جو چیخو پکار یار, مراد سعید. مراد سعید صاحب کے حوالے سے لیٹر لکھ دیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے, اور شور مچ رہا ہے اس کے اوپر کہ جناب 107 ارب روپے کا کانٹریکٹ دیا ہے آپ نے ڈیجیٹلائزیشن آف ڈاک خانہ جات. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے سسٹمز کو بہتر کرنے کا, اور آپ نے اس میں سے 8 ارب روپے کی دیہڑی لگائی ہے. ویسے یار 160 میں سے صرف 107 ارب روپے میں سے 8 ارب روپے کم نہیں ہے. 10% بہت اچھا منافع ہے دادا جی, جبکہ کرنا بھی کچھ نہیں ہے. 10% ٹھیک ہے. اچھا, بہت تھوڑے سے بتاؤ یار, اس کی غربت ختم ہو, بیچارہ اتنا چیخو پکار کرتا ہے یار. نہیں, وہ چیخو پکار کسی اور وجہ سے کرتا ہے. ہاں, میں کوئی غیر اخلاقی بات. لیکن ایک جگت ملاحظہ فرمائے, اس نے کہا تھا کہ جب عمران خان آئیں گی, سرمایہ کاری آئے گی, گاڑیوں کی قیمت کم ہوگی, مستقبل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. ان کے فیوچر پہ انڈیفینٹ چپیڑے مار رہی ہے نیچر. کون کرو فیوچر انڈیفینٹ سنٹینس استعمال. ٹھیک ہے جی, بس افسوس کے سروے پہ ہم جا رہے ہیں. کل بھی نہیں پڑھا گیا. ٹھیک ہے, آ جائیں جی افسوس کے سروے پہ بات کرتے ہیں. افسوس کا تیسرے کوارٹر کے لیے سروے جو ہے وہ جاری ہو گیا, اور کنٹری کے جنرل سچویشن پہ یہ بڑا اہم سروے ہے, کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس سروے. اس کی جو سمری میرے پاس موجود ہے کوارٹر 3 کی, تیسری سہ ماہی کے لیے, جو ستمبر سے سٹارٹ ہونا ہے. تیسری سہ ماہی نہیں, تیسری سہ ماہی مارچ, جون, ستمبر, تیسری کلوزنگ ہاں ہوگی نا. ہاں اچھا, کیلنڈر ایئر کی تیسری. جی, کیلنڈر ایئر کی تیسری. ٹھیک ہے. سروے میں ناظرین کرام سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا پاکستان کے حالات درست سمت میں جا رہے ہیں یا غلط سمت میں جا رہے ہیں. 3 میں سے 1 پاکستانی نے اس کو درست, جبکہ 2 نے یعنی 66% نے اس کو غلط قرار دیا. 66% پاکستانیوں کا یہ خیال ہے کہ حالات درست سمت میں نہیں جا رہے. جی دیکھ لیں سر. اچھا جی, جب لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کے مندرجہ ذیل مسائل میں سے کون کون سے مسائل پریشان کن ہیں, تو 73% نے مہنگائی کو, 68% نے ان امپلائمنٹ کو, اس کے بعد 51% نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے, پاورٹی, اور جو دوسرے مسائل ہیں ان کا تذکرہ کیا. سیر فہرست بہرحال مہنگائی اور ان امپلائمنٹ رہے. یار وہ جو ہے نا گیلپ سروے, جی, اس میں 97% لوگوں نے کہا ہے کہ مہنگائی پہلا مسئلہ ہے. مشرف کے ریفرینڈم میں کتنے % لوگوں نے کہا تھا کہ مشرف کو صدر ہونا چاہیے؟ 99%. جی, تو بس یہی ہے, اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اگلا سوال یہ بتائیے کہ پاکستان کے مسائل میں سے سب سے ٹاپ پہ مسئلہ کس کو بڑا سمجھ رہے ہیں؟ تو 26% پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی, اس
سوال میں جو آپشنز دیے گئے تھے صرف ایک ہی جواب لینا تھا. لیکن 18% جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے روزگاری. جی لیکن ایک جواب ممکن تھا. اب ملٹیپل آپشنز پک کرنے والا جو سوال تھا کہ زیادہ مسائل کون سے، اس میں انکریز ان انفلیشن 26%، 18% انمپلائمنٹ اور 11% نے کورونا سے متاثر ہونے کو بھی ایک بڑی وجہ بتایا. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. اب آ جائیں پرسنل فائنانس پہ. جب لوگوں سے یہ پوچھا گیا ان کی پرسنل فائنینشیل سچویشن کے حوالے سے، تو 4 میں سے 1 پاکستانی نے یہ کہا کہ اس کی جو پرسنل فائنینشیل سچویشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے. تاہم 4 میں سے 3 لوگوں نے کہا کہ ہماری جو پرسنل فائنینشیل سچویشن ہے وہ ویک ہو رہی ہے. 4 میں سے 3 نے کہا. 4 میں سے 3 نے کہا. 75% پاکستانیوں نے کہا. اور پہلا سوشل میڈیا کی ڈسکس کر دیں افغانستان کا گزارا کیسے ہوگا. جی جی انہوں نے حکومت بنا لی ہے یار. ویسے وہ مولوی ادریس مجھے بہت پسند ہے. ملا ادریس صاحب جی نئے گورنر اسٹیٹ بینک اپوائنٹ ہوئے ہیں افغانستان کے طالبان کی حکومت میں سے. ملا ادریس صاحب وہ آدمی ہیں کہ جو طالبان کے جب وہ تحریک تھی یا مزاحمت کی تحریک تھی تو وہ ان کے لیے فنڈنگ کا حساب رکھا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ اس وقت ممالک بھی ان کو ادائیگیاں کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، اور افراد بھی کرتے تھے. اتنی 20 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے یار، تو وہ جنگ تھوک میں پکوڑے ڈال کے تو نہیں لڑی جا سکتی. ٹھیک ہے، اس کے لیے فنڈ چاہیے ہوتے تھے. یہ فنڈ ارینج کرتے تھے اور فنڈ کا حساب رکھتے تھے، فنگر ٹپس پہ ان کو ہوتے تھے. تو ان کو گورنر اسٹیٹ بینک لگا دیا گیا. تو گورنر اسٹیٹ بینک لگے تو انہوں نے جا کے تو وہاں کا جو اسٹیٹ بینک کا جو بھی مشینری تھی ان افسروں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ نے کیسے کرنا ہے، لیکن ڈالر جو ہے وہ واپس 76 پہ لے کے آئیں. 76 سے چلا تھا ڈالر. جی ٹھیک ہے، اور مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ میں آپ کو فراہم کروں گا. جو بھی آپ کو چیز چاہیے ہوگی وہ فراہم ہوگی. تو کچھ لوگ میں نے جب نوٹ کیا تھا تو وہ ان کا جو افغانی تھا وہ $1 کے 76 افغانی سے وہ گرنا شروع ہوا جب طالبان آئے ہیں 15 اگست کو. میں کرونا میں تھا تو میں یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہا تھا. تو وہ 96 تک گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 106 پہ بھی گیا ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا، اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا. اگرچہ بہت سارے لوگ، میں نے جب یہ بات لکھی تو نیچے بہت سارے لوگوں نے آ کے مجھے گالیاں بکیں، لیکن جب میں نے دیکھی نہیں ایک چیز تو میں کیسے مان لوں. اس وقت 86 پہ میں نے رپورٹ ہوتی ہوئی دیکھی ہے، اور رپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی اتھینٹک نیوز پیپر. اب تو خیر اتھینٹک رہی ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ جو یہ دھما چوکڑی جو مچی ہے اس کے اندر تو انڈیا کے بہت بڑے بڑے ٹی وی 18 جیسے مطلب کہ بزت ہو گئے، جو کہ CNBC کا انٹرنیشنل فرینچائز ہے، وہ بکواسیات میں گھس گئے. العربیہ بکواسیات میں گھس گیا. لیکن کسی اتھینٹک نیوز پیپر کے اندر رپورٹ ہونے کی بات ہم کر رہے ہیں. تو الجزیرہ پہ رپورٹ ہوا تھا کہ 96 افغانی کا $1 ہو گیا. ادریس صاحب نے تقریر کی ہے 3 دن میں 82 پہ واپس آ گئے، اگرچہ 76 پہ واپس نہیں آیا. ٹھیک ہے، اور ابھی میں نے 2 دن ہو گئے چیک بھی نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آ جائے. آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی مصر کے جادوگر کی ضرورت نہیں ہوتی، گلبرگ تھی کہ کسی بھگوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف پالیسی دینی ہوتی ہے. یہ بات بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ ٹارگٹ دیتا ہے کہ مجھے یہ کام چاہیے، کیسے کرنا ہے یہ ٹیکنوکریٹ بتاتا ہے. وہ آ کے یہ نہیں بتاتا انفلیشن ہو گئی تو ڈیفلیشن ہو گئی تو یہ ہو گیا تو وہ، یہ نہیں بتاتا. وہ کر کے دکھاتا ہے. وہ مولوی دکی نہیں بنتا، وہ شوکت ترین نہیں بنتا، وہ کر کے دکھاتا ہے بھائی جان. تو اس نے کہا کہ بھائی جان یہ کرنا ہے، وہ کر دیا. اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اندر بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیپیبل ہیں. ان کو کرنے نہیں دیا جاتا. اسے کہتے ہیں تم مورے لگا بیٹھ کے. ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں تم مورا لائی جائے گا سارا دن بیٹھ کے، پھٹے نوٹ. ٹھیک ہے، سارٹنگ کر. نہیں کہتے ہیں بابے دیتے بابا جوڑ میرے نوٹ سیدھے کر کے حکومت ملا بابے تو بابا آنا چاہیے. ٹھیک. اگلا سوال اپسوس سروے کا زیادہ تشویشناک ہے. جب ناظرین کرام سروے میں شامل جو پارٹیسپینٹس تھے پاکستانیوں سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ مستقبل کی صورتحال سے کتنا آپٹیمسٹک ہے، تو 5 میں سے 4 نے نا امیدی کا اظہار کیا. امید پہ زندہ رہتا ہے انسان، 80% لوگ نا امید ہیں. یہ سب سے تشویشناک بات ہے. پلس جب یہ بھی کہا گیا کہ آپ اگلے 6 ماہ میں اپنی فائنینشیل سچویشن کو کیسا دیکھتے ہیں، 3 میں سے صرف 1 آدمی نے کہا کہ یہ بہتر ہو سکتی ہے.
ایک نے کہا ہے. ایک نے 33% نے 66% کو اس کی بھی کوئی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, امپلائمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے گزشتہ ایک سال پہلے کے مقابلے میں آپ یا آپ کے گھرانے کے افراد یا جان پہچان کے افراد کے ذریعہ معاش مثلا ملازمت, کاروبار وغیرہ کے حوالے سے مجموعی طور پر آپ کس حد تک پر اعتماد ہیں؟ 4 میں سے 3 پاکستانیوں نے عدم اعتماد کا مایوسی کا اظہار کیا. صرف 20% پاکستانی جو ہے وہ اپنی جابز یا اپنے کاروبار کی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے پر اعتماد ہے. صرف 20% پاکستانی. یار اندازہ کریں کہ یہ دادا پوتا شو جو ہم کرتے ہیں جی ٹھیک ہے, اس سے ہمیں کوئی فائنینشیل بینیفٹ تو نہیں ملتا. نہیں, ظاہر ہے سماج سے 8-10 ہزار لوگ دیکھ لیتے ہیں تو اس کا کوئی اتنا بڑا یوٹیوب نہیں دیتا دلاتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ایک ہم اپنے طور پہ یہ والنٹیئر کر کے کرتے ہیں, ویلفیئر کا کام سمجھ کے کرتے ہیں کہ یار زندگی کی وجہ سے کوئی صدقہ خیرات بھی نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایسے سمجھ, یہ علم کا صدقہ ہے نا, مطلب علم کا صدقہ نکالنا چاہیے. ہمیں اس علم کے صدقے کے بند ہو جانے کا تھریٹ لگا ہوا ہے. وہ فواد چودھری جو ہے ٹھیک ہے, وہ روزانہ بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ سارے یوٹیوب چینل بند کریں اور صرف ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں, ہمارے جو صدیق جان ہیں, ہمارے جو مخدوم شہاب الدین ہیں, وہ ان کے چینل چلیں گے اور وہی بکواس کریں گے. ان کی کوئی جواب کے اندر کوئی بکواس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, مطلب بکواس بھی ہم یک طرفہ کریں گے اور یک طرفہ سنیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کمرشل کام نہیں ہے, یہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے. واللہ یہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے. کمرشل میرا ویلاگ ہے. ٹھیک ہے, یہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ ایک ویلفیئر کا کام ہے اور اس کی سسٹینیبلٹی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو اس سے, اور پھر وہ ہمیں فواد چودھری بتاتا بھی ہے کہ ہم نہیں چاہ رہے, یہ سر چاہ رہے ہیں. اور آپ کی ایسی تیسی آپ سر کے خلاف کوئی بات, بالکل ٹھیک ہے, ان کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں نا ہو سکتی. ٹھیک ہے نا, مرنا ہے بندے نے. تو میرا مطلب یہ ہے, وہ یہ کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ اس طرح کے سارے کام بند کیے جائیں گے. حالانکہ نہ فواد چودھری کو نہ سر کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ پچھلے 300 سال کی تاریخ میں پریس اور حکومت کی لڑائی میں ہمیشہ حکومت آ رہی ہے. وہاں میں جنرل پنوشے ہی کیوں نہ ہوئے, کس نے ان کو ہسٹری پڑھائی؟ اگلے برطانیہ سے کھچ کے لے آگے گئے تھے چوک کے اس کو. جی ابسوس کنٹینیو. ہاں اچھا جی, یہ بتائیے کہ پچھلے 1 سال کے دوران آپ کے گھرانے کے افراد, جان پہچان کے لوگوں میں کتنے لوگوں نے اپنی ملازمت سے ہاتھ دھوئے؟ 2 in 5 پاکستانیز, 40% لوگوں نے کہا کہ ہمارا روزگار چلا گیا. 40% پاکستانی, یہاں ایمرجنسی لگ جانی چاہیے تھی. یہ نہیں ہے کہ روزگار چلا گیا جی, یہ ہے کہ روزگار کے بعد جو انہوں نے کوشش کی اس کو بھی B4U پڑ گیا, اس کو بھی لسانی آئل پڑ گیا, اس کو بھی اور بڑے بڑے نام ہیں. MLM کے ذریعے ارب ہار روپیہ, خرب ہار روپیہ ان سے مزید چھین لیا گیا. جی, اگر صرف فیس ویلیو پہ جایا جائے, FIA کی رپورٹ پہ جایا جائے, تو 250 ارب روپیہ جو ہے وہ تو ان 2 کمپنیوں نے نکالا ہے نا. اور اس طرح کی کوئی 28-29 کمپنیاں ہیں جو اس وقت پورے پاکستان میں سرگرم ہیں. اور سے ریاست کیا کر رہی ہے, SCCP کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ پیسے اکٹھے کر لیں, پھر ان کے پاس جائیں گے 2.5 جی, اور دوڑا دیں گے. 2.5 ہوتے نکل دوڑ جا. دبئی نے کھول دیا نا گرین ویزا, وہ کہے گا چل گرین ویزا لے کے نکل جا. اور کوئی بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ جو کشمیر نہیں ہوا وہ لیگ, کرکٹ لیگ, جی جی, وہ ان میں سے ایک نے وہ بھی اسپانسر کر دی اور وہ اسپانسر کر کے نکل گیا. اثاثہ ہوا نا پھر تو, پروٹوکول کے ساتھ نکلا ہے وہ. اثاثہ ہوا نا پھر تو, اگے پیچھے بندوقاں لے ڈالے ہیں, چھڑ گیا انہوں نے کار. نیکسٹ کوسچن سنیے. سوال یہ پوچھا گیا کہ 1 سال پہلے کے مقابلے میں آج لمحہ موجود میں آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کا زمانہ بچوں کی تعلیم, شادی اور دیگر اخراجات کے لیے پیسہ بچانے کی صلاحیت کیا رکھتے ہیں؟ 74% پاکستانیوں نے کہا کہ ہم پر اعتماد ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے کہ ہم زندگی کے وہ کام کر سکیں جنہیں بڑے ایونٹس کہتے ہیں. بچوں کا یونیورسٹی میں داخلہ, شادی اور پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف پرسکون باوقار طریقے سے گزارنے کے حوالے سے 74% پاکستانی پر اعتماد نہیں ہے. آپ بتائیں, آپ ہیں؟ نہیں, میں بالکل بھی نہیں ہوں. میں تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ آخری سانس تک کام کرنا ہے, ویلا نہیں بیٹھنا. وہ اس کام کے آپ کو امیڈیٹلی کچھ ملے یا نہ ملے, آپ کام کرتے رہیں.
وہ اگر آپ وہ دیکھیں نا اشفاق احمد صاحب کی کل برسی تھی میرا خیال, تو اشفاق احمد صاحب کا وہ جو ڈرامہ ہے نا من چلے گا سودا, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر وہ جو خیام سردھی کا کردار ہے نا, وہ ذرا اس کے ڈائیلاگس مطلب, اور اس کو جو فردوس جمال آ کے بتاتا ہے, بڑے کمال کے ڈائیلاگ ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا جو کرکس نکال کے لاتے ہیں میاں محمد بخش صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے, کیا ہے وہ, مالی دا کم پانی پانا تے بھر بھر مشکاں پاوے, تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے. یہ جو ہے نا, یہ اپنا تو معاہدہ ہے بھائی, ہم نے تو آخری سانس تک کام کرنا ہے, تو اس لیے ہمیں پوسٹ ریٹائرمنٹ یا ریٹائرمنٹ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے, کیونکہ کام جو کرنا ہے تو ریٹائرمنٹ کا کام کرنا ہے, اور اس نے دینا ہے, اس کا کام ہے, وہ اپنا کام جانے, اس کو اپنا کام زیادہ آتا ہے. 2 پوائنٹ رہ گئے, ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا. دادا جی بڑی اہم بات یہ ہے کہ سوال پارٹیسپینٹ سے یہ کیا گیا کہ آپ اپنی زندگی کی بڑی خریداری مثلا جائیداد, گاڑی چینج کرنا, نئے کپڑے وغیرہ خریدنا, بڑی بائنگ آسان ہو گئی ہے, یہ مشکل ہو گیا. 78% پاکستانیوں نے کہا کہ یہ مشکل ہو گئی ہے. اور ناظرین کرام, جائیداد یا گاڑی بڑی بینکس کی بات نہیں, اور یہ صوفے پردے چینج کرنا کر کے, نئے کپڑے بنانا, کوئی ہوم اپلائنس خریدنا, فریج وغیرہ, 78% پاکستانیوں سے مشکل سمجھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ریشو کم ہے, میرا خیال ہے اس سے زیادہ کے لیے جون 2020 میں یہ 97% تھی, اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں بتدریج تھوڑی سی بہتری آئی ہے. بہت سارے لوگوں نے کرونا سے کمایا ہے, اور پوسٹ کرونا کے اندر اگرچہ اکانومی اٹھنے لگی تھی, لیکن انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے, اسٹاک مارکیٹ پھر نیچے کو دھنس گئی ہے, اور ایف اے ٹی ایف کے تحت انہوں نے چھاپے مارنے شروع کیے ہیں اس کے اوپر. سامعین اکرام, ایک بات آج میں عرض کرتا چلوں, ریکارڈ پہ لاتا چلوں. ان کی زیر نگرانی جو انہوں نے پراپرٹی کے لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا تھا, اور ظاہر ہے کہ جن کو سپورٹ کر رہے تھے وہ ان کے اپنے ہی تھے اور اپنے ہی ہیں, انہوں نے ایک اور واردات ڈالنا شروع کی ہے. ایک تو وہ سرکار سے پیسے لیتے ہیں, آپ کے نام کے اوپر سبسڈائز ریٹ پہ پیسے لے کے گھر بنا رہے ہیں. دوسرا وہ عام پبلک سے انلیگلی پیسہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ ہم میں انویسٹ کیجئے, اتنے سال کے بعد ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. یہ جو ڈائریکٹ ان ڈیولپر کے اوپر جو کہ سرکار کی جانب سے ٹھپا لگا ہوا, ان کو بظاہر رجسٹرڈ ہیں, لیکن عوام سے وہ کیش لے کے کیش دینے والا سودا نہیں کر سکتے. وہ عوام سے کیش لے کے ان کو فلیٹ دینے والا, گھر دینے والا, دکان دینے والا سودا تو کر سکتے ہیں, لیکن عوام سے وہ کیش لے کے اور کیش واپس دینے والا یہ کام اللیگل بھی ہے, اور اس میں بہت زیادہ خطرہ ہے. تو اگر آپ کو کوئی پارٹی اس طرح کی آپشن آفر کرے تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ پہ بول رہا ہے, فراڈیا ہے, اس سے بچ جائیں, کیونکہ اس نے سرکار کا بھی آپ کا بھی پیسہ لے کے بھاگ جانا ہے. گرین ویزا کھل گیا ہے دبئی کا, بس ہو گیا جی, وائنڈ اپ. جی لیں سامعین کرام, اس طرح کی آواز ہم اٹھاتے رہتے ہیں, کوئی سنے یا نہ سنے, اپنا کام اذان دے دینا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.